दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली ने भी आखिरकार फैसला सुना दिया और आज ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 33वें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जनाब हल्फ लेने जा रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि एक जानिब कौमी असम्बली में भी अवाम का ये फैसला सामने आया है कि अनाने हुकूमत किसके सुपुर्द की जाएगी, तो इसकी दूसरी जानिब अहम रियासती इदारे यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त चैलेंज और धमकी भी सामने आई है। और ये धमकी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि इसी पार्लिमान में मौजूद एक बड़ी सियासी जमात की तरफ से सामने आई है। और इसका मतलब ये है कि आज ही के दिन पाकिस्तान के रियासती इदारे को इस बात का चैलेंज दे दिया गया है कि जनाब आपको हमने किसी भी सूरत रियासती या सियासी अमल से अलग नहीं रहने देना और आपको हमने हर सूरत खींच के अपने सियासी खेल में इस्तेमाल करना है। क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को धमकी क्यों दी गई, और सवाल ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वजीर आजम साहब यानी शहबाज शरीफ साहब मुल्क के 33वें वजीर आजम बनने के बाद पाकिस्तान के अवाम को क्या मुश्किलात के इस भंवर से निकाल पाएंगे या नहीं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज होने वाली कुछ और डेवलपमेंट्स को भी आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चूंकि इस सारे अमल का ताल्लुक कौमी असम्बली और ये जो वज़ीर आज़म का इंतखाब है, लिहाजा ये एक ही सिलसिले की कुछ कड़ियां हैं जो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। यकीनी तौर पर आज की कार्रवाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी खिदमत में पेश करना जरूरी है वो है जनाब स्पीकर अयाज सादिक साहब की तरफ से एक अहम तरीन रिमार्क्स जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया की किसी भी जमहूरियत के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी मुल्क का जो कौमी तराना है, नेशनल एंथम है, उसकी क्या वैल्यू होती है। और किसी भी मुल्क के कौमी तराने के बजाए जाने के मौके पर अमूमी तौर पर एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है उस कौमी तराने के एहतराम पर जो उस मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलामत होता है। और वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये है वो जज्बा जिसके नीचे हम तमाम लोग मुत्तहिद हैं, ये है वो परचम जिसके नीचे हम तमाम तर फरोई सियासी और मुआशरती इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठे हैं। लेकिन आज होता क्या है कि जिस वक्त तलावत कलाम पाक खत्म होती है और तलावत कलाम पाक के खत्म होते ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर बदतमीजी और बदतहजीबी की एक मैराथन रेस शुरू हो जाती है, मुकाबला शुरू हो जाता है कि जनाब कौन बनेगा बदतमीज। आपको याद है इंडिया के अंदर प्रोग्राम चलता था, बड़ा मशहूर था, कौन बनेगा करोड़पति। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर रस्साकशी होती है, मुकाबला होता है कि कौन टीवी के कैमरे के सामने आएगा और सबसे गंदी गाली बकेगा। यह मुकाबला होता है, या सबसे ज्यादा बदतहजीबी का मुजाहरा करेगा, यह वाला मुजाहरा होता है। और आज भी ऐसा हुआ। जिस वक्त तलावत कलाम पाक खत्म होती है और तलावत कलाम पाक के खत्म होने के बाद कौमी तराना बजाया जाता है तो उस मौके पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जिनको अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली से ताबीर किया जाता है, वो जनाब आ जाते हैं स्पीकर के डाइस के सामने। एक जानिब कौमी तराना बज रहा है तो दूसरी जानिब जनाब घड़ी चोर जो है ना उसके सारे हवारी सामने आकर जो है वो अपनी बकवासियात का आगाज कर देते हैं, कतई नजर इस बात के कि कौमी तराना बज रहा है, यार तुमने जो भी भौंकना है बाद में भौंक लेना, जो भी नारे लगाने हैं बाद में लगा लेना, जो भी तुमने कंबल खींचना भाई बाद में खींच लेना, जरा 2 मिनट कौमी तराने के एहतराम में खामोशी तो इख्तियार कर लो। लेकिन नहीं, चूंकि ये रिपोर्ट जानी है 2 बंदों की अडयाला जेल से ड्यूटी लगाई गई है। इनफैक्ट मामला क्या है ये भी मैं आपको बताऊं कि ड्यूटी लगाई गई है अडयाला जेल से 3 लोगों की। 2 लोगों ने बाकायदा रिपोर्टिंग देनी है और तीसरे ने लॉबी में बैठ कर वीडियो बनानी है। अच्छा जी, उनकी ये ड्यूटी लगा दी गई है कि जनाब ये जो एक्टिविटी है कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, कौन खामोश खड़ा है कौन खामोश नहीं खड़ा, कौन धक्कम पेल कर रहा है कौन धक्कम पेल नहीं कर रहा, कौन जूता लहरा रहा है कौन पॉलिश लहरा रहा है, कौन परचम लहरा रहा है, कौन इमरान खान का पोस्टर लहरा रहा है, हर एक चीज को रिकॉर्ड करके अडयाला जेल के अंदर जनाब इमरान खान साहब की खिदमत में पेश किया जाएगा। ये है वो ड्यूटी। और इस ड्यूटी के लिए हर एक एक्सटेंड पर जाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इसको अपना फर्ज ऐन समझते हैं, लिहाजा वो उसकी हर सूरत बजावरी करते हैं। अब इसी चक्कर के अंदर ये सब कुछ हो रहा था
تو یقینی طور پر جب یہ اتنی بڑا ایونٹ ہو رہا ہے تو دنیا بھر کے جو سفراء ہیں وہ بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے، انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا، اور اس کے سامنے پاکستان کے قومی ترانے کی اس توہین کو بھی سب نے نہ صرف دیکھا بلکہ مختلف جگہوں پر اس چیز کو رپورٹ کیا گیا، جس پر جناب اسپیکر ایاز صادق صاحب نے قومی ترانے کے اختتام پر کہا کہ یار کچھ تے شرم کر لو، کچھ تے شرم کر لو، بغیر تو کہ جب ترانہ بج رہا ہوتا ہے، جب ترانہ سنایا جا رہا ہوتا ہے، جب قومی پرچم لہرایا جا رہا ہوتا ہے، تب یہ والی بکواسیات نہیں کیا کرتے۔ تمہیں گھر والوں نے کوئی تربیت نہیں دی، تم یہاں پر آگے جو ہے جناب میں نے MNA لگنا ہے جا کر، لیکن کوئی نہ کوئی کامن سینس، کچھ نہ کچھ تو جو ہے نا شرم جو ہے نا مادہ رتی بھر وہ موجود ہونا چاہیے، لیکن یقینی طور پر ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں، اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب آگے ایوان کی کارروائی کس طریقے سے چلنی ہے، اس دوران ہی پاکستان تحریک انصاف ایوان کے اندر شدید نعرہ بازی شروع کر دیتی ہے۔ تمام پاکستان تحریک انصاف المعروف سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں وہ اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کرنے کی بجائے وہ جگہ، وہ ڈیسک جہاں پر محترم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بیٹھتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں۔ اور اسی دوران جو جس میں نے آپ سے کہا نا کہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کی میراتھن کا آغاز ہوتا ہے، اور اس موقع پر ہر ایک اپنی بساط سے بڑھ کر اپنے آپ کو بدتمیز اور بد تہذیب ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، نعرے لگتے ہیں، کوئی جوتا اٹھا لیتا ہے جناب، کوئی ماسک اٹھا لیتا ہے، کوئی جناب بوٹ پالش لے کے آ جاتا ہے، کوئی بوٹ پالش کے ساتھ برش لے کے آ جاتا ہے، اور اس دوران جناب دھکم پل ہوتی ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہر ایک بندے کے پاس جو ہے وہ موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسی بندے کو عمران خان کے قریب ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بدتمیز ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ پنجابی کے اندر پونکا ہے، جہاں سب سے زیادہ پونکا ہے نا پہن، وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے عمران خان صاحب کو۔ لہٰذا عمران خان کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی یہ جو کارروائی ہے وہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے جناب عمر ایوب خان صاحب، عمر ایوب خان صاحب کے آگے کھڑے ہو گئے شیر افضل مروت صاحب۔ ہم خود ایک حال بتا رہا ہوں وہاں پر موجود لوگوں کی توسط سے، ان کے آگے آگے کھڑے ہو گئے شیر افضل مروت صاحب، اور شیر افضل مروت صاحب نے آگے ایک بنا لیا پوسٹر جس پہ عمران خان کی فوٹو لگی ہوئی تھی۔ اب اس پوسٹر کے لہرانے کی وجہ سے جناب عمر ایوب خان صاحب کا جو چہرہ تھا وہ چھپ گیا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جناب یہاں پر عمر ایوب صاحب موجود ہیں یا عمر ایوب صاحب موجود نہیں ہیں۔ اس وجہ سے عمر ایوب خان صاحب نے کہا یار کل دا بالکا میرے آگے آگے کھلو گیا، میں ڈکٹیٹر دا پوترا۔ تو اس چکر کے اندر جناب عمر ایوب خان صاحب نے کونی کڑکائی ہے بڑی زبردست قسم کی وکھی میں جناب شیر افضل مروت صاحب کے، اور شیر افضل مروت صاحب ہائی کر کے نا ذرا سائیڈ پہ ہو گیا نا، ان کو پڑ گیا، اور اس چکر کے اندر جناب عمر ایوب صاحب ان کی بغل میں سے نکلے ہیں اور آ کر ان کے کیمرے کے آگے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہی سلسلہ شروع کر دیا جس کام کے لیے وہ آئے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے پروسیس نے انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ بہت ہی حد تک پروجیکٹ عمران خان کے لانچ کرنے والوں کی وجہ سے سپوائل ہو گیا، اور اس حد تک سپوائل ہو گیا۔ میں نے ایک بچے کی ویڈیو دیکھی تو جو ہے نا سوشل میڈیا پر، اور وہ بچہ یہ کہتا ہے، اس ویڈیو کے اندر شاید ٹک ٹاک بنی ہوئی تھی، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے، میں اپنے باپ سے، اپنے حقیقی والد سے، وہ کہتا ہے میں شدید ترین نفرت کرتا ہوں کیونکہ میرے والد صاحب نواز شریف کے جو ہیں وہ چاہنے والے ہیں، وہ نواز شریف کے ووٹر ہیں، وہ نواز شریف کے سپورٹر ہیں، جبکہ میں عمران خان کا چاہنے والا ہوں، عمران خان کا ووٹر اور عمران خان کا سپورٹر ہوں، اور مجھے اپنی حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کے کہنے پر اپنے باپ کو بھی مارنا پڑ جائے تو میں اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس لیول پر چیزیں پینیٹریٹ کر جائیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مقابلہ بدتمیزی کے اندر کوئی آگے نہیں جا سکتا، اور پاکستان کی ریاست اور سیاست کو اس معاملے پر یقینی طور پر شرمساری ہی اختیار کرنی چاہیے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر، جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا ہے کہ دھمکی سامنے آئی ہے، کچھ جو چیزیں تھیں وہ آپ کے علم میں بھی ہیں کہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے ذریعے نیگوشیٹ ہو رہی تھیں، اور وہ نیگوشیشنز کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد حالیہ دنوں میں بھی کم از کم 3 پیغامات عمران خان صاحب کی طرف سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھجوائے گئے۔ جس وقت عارف علوی صاحب نے یہ جو ہے اسمبلی کا اجلاس بلانے سے معذرت کی تھی اور انہوں نے خط تحریر کیا تھا
یہ بھی وہی موقع تھا جب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہتے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس موقع پر بھی کسی طرح کی نرمی یا کسی بھی طریقے سے اپنے جو ہے نا کہ کنڈ لگن نہیں دیتی، اور اس ساری صورتحال سے عارف علوی صاحب کو پیغام بھجوانے کے لیے اس وقت کے جو ہیں ہمارے چیئرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب، ان کو خصوصی طور پر ایوان صدر بھجوایا گیا تھا، اور صادق سنجرانی صاحب کی جو ہے ملاقات ہوئی تھی عارف علوی صاحب سے، اور اس موقع پر صادق سنجرانی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عارف علوی صاحب کو یہ پیغام دیا تھا کہ یار جاندے جاندے گند نہ کر، تیری مہربانی، عزت سے گارڈ آف آنر لے اور گھر جا، اس طرح کی حرکتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس کے بعد عارف علوی صاحب نے اپنی جو پوزیشن ہے اس کے اندر نرمی لے کے آئے تھے، اور انہوں نے خود قومی اسمبلی کا وہ اجلاس بلا لیا تھا جس میں آج جناب شہباز شریف صاحب پاکستان کے 33ویں وزیر اعظم بنے۔ اسی ملاقات میں عمران خان صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو پیشکش کی گئی تھی کہ جناب بس کر دیو، بہت ہو گئی، اور اب میرے ساتھ بیٹھ کر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کر لیں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے بڑھ سکیں اور ایک صلح کا ایک ماحول بنائیں، اور تاکہ یہ جو جعلی اسمبلی ہے اس سے ہماری جان چھوٹے اور ری الیکشن کروائے جائیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ آفر دی گئی، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے انفیکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی لڑنے کی بھرپور طریقے سے تیاری کر لی ہے، اور باضابطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ میرے ساتھ اگر کارروائیاں جاری رہتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ پوری طرح لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس پیغام کے بعد ہی علی امین گنڈا پور کو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے لیے اپوائنٹ کیا گیا، اور یہ اپوائنٹمنٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کو سکرو کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ چونڈی بڑھنے لگی سیدھی، اور یہ والی جو تکلیف ہے وہ یہ جو چبن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے محسوس کی۔ دوسرا اقدام عمران خان صاحب کی طرف سے IMF کو خط لکھ کر کیا گیا، اور اس کے ذریعے بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا گیا کہ میں آپ کے اکنامک ریوائول کے پلان کے اندر ایسی ہرڈلز کریٹ کروں گا جس کو آپ کسی بھی طریقے سے اوورکم نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا پیغام عمران خان صاحب کی طرف سے محمود خان اچکزئی صاحب کو بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان کینڈیڈیٹ نومینیٹ کرنے کے کیا گیا، اور اس نومینیشن کے بارے میں سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کل ایک ٹی وی ٹاک شو میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جناب یہ فیصلہ بھی 10 دن پہلے ہو گیا تھا، اور محمود اچکزئی صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس میں پاکستان کی فوج کے خلاف جو تقریر کی تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ عمران خان نے ان کو صدارتی امیدوار بنانا تھا، لہٰذا چہرہ محمود خان اچکزئی کا تھا، اور اس کے اندر جو الفاظ اور زبان تھی وہ عمران خان کی تھی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ سب کچھ مکمل طور پر کیا جا چکا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما ہیں جن کا نام ہے علی محمد خان صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، تقریباً 1.5 فٹ لمبا ٹویٹ ہے، اور اس میں بھی انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت ہی زیادہ بٹوین دی لائنز سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جناب یہ الفاظ ان کی طرف سے ادا ہیں کہ ہم مڈل کلاس لوگوں نے ہی تو یہ ملک بنایا تھا، ہمارے ہی خون سے تو یہ سلامت ہے، تو پھر کیا غلطی کر دی ہم نے، کوئی گناہ کر لیا جو اپنے ہی ملک کی قیادت کرنے پارلیمانی سیاست کا رخ کر لیا، مڈل کلاس کے بلڈی سویلینز ہیں، کیا یہ ہمارا قصور ہے؟ یہ علی امین یہ جو ہے علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ یہ والا جو بلڈی سویلینز والا ایشو ہے یہ تو بہت ہی عرصے سے یہاں پر چل رہا ہے نا، کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے نزدیک پاکستان کی جو سویلین آبادی ہے دے آر لائک بلڈی سویلینز، تو انہوں نے کہنا کہ ہمیں بلڈی سویلینز کو آپ نے اس درجے پر رکھا ہوا، یعنی 3rd ریٹڈ سٹیزن آپ نے ہمیں کنسیڈر کر لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا ان کے پارلیمنٹ میں موجود نمائندے ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہی وہ سینیریو ہے جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہی وہ لڑائی ہے جو ہمیں اب آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک بات طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سسٹم کو نہیں چلنے دینا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت نے اس سسٹم کو چلانا ہے۔ اب اگر اس سسٹم کو چلانا ہے تو کسی نہ کسی کو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور اس وقت کوئی بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عرف سنی اتحاد کونسل
समझती है कि अगर वो अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे तो उनको पाकिस्तान की सियासत से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और वो पाकिस्तान की सियासत से अपने नज़रिए की बुनियाद पर, अपनी जो सोच उन्होंने बनाई है, अपना जो बयानिया बनाया है, उसकी बुनियाद पर वो एलिमिनेट नहीं होना चाहते। और यही वो कश्मकश है जो इस वक्त जारी है। और इस कश्मकश में कौन जीतेगा, अब ये इसका फैसला होने में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा टाइम बनने वाला है। ये भी वो जो है ना, मामला बहुत जल्द ही निबट जाएगा। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।